मजहर कलीम एमए की इमरान सीरीज जिंदा साए चौथा बाब। इमरान की कार खासी तेज रफ्तारी से रिसर्च लेबोरेटरी की तरफ उड़ी चली जा रही थी। वो दरअसल इस इजाद का वाज़ेह खाका मालूम करना चाहता था जिसे हासिल करने के लिए ब्लू ईगल यहां आया था। इससे पहले रिसर्च लेबोरेटरी के डायरेक्टर सर अब्दुल रशीद से कभी वो ना मिला था, क्योंकि उसे जरूरत ही ना पड़ी थी और उसे पता चला था कि सर अब्दुल रशीद 2 साल कबल बैरून मुल्क से आला तालीम हासिल करके यहां आए थे और उन्होंने आते ही अपनी काबिलियत की बिना पर लेबोरेटरी के डायरेक्टर का ओहदा हासिल कर लिया था। इनसे कबल लेबोरेटरी के इंचार्ज सर आजम थे, जिनसे इमरान के न सिर्फ अच्छे ताल्लुकात थे बल्कि बहुत अरसे तक सर आजम की यह ख्वाहिश रही थी कि उनकी लड़की की शादी इमरान से हो जाए। मगर फिर इमरान की उफ्ताद तबाह देखते हुए उन्होंने इरादा तर्क कर दिया था और लड़की की शादी कहीं और कर दी थी। उनकी रिटायरमेंट के बाद ही सर अब्दुल रशीद ने ओहदा संभाला था। इमरान चाहता तो सर आजम को दरमियान में डालकर वो सर अब्दुल रशीद से तमाम मतलूबा मालूमात हासिल कर सकता था, लेकिन इस ईजाद के सिलसिले में वो कम से कम लोगों को दरमियान में डालना चाहता था। इसलिए वो बराह रास्त सर अब्दुल रशीद के पास पहुंच गया। उसने लेबोरेटरी से फोन करके यह मालूम कर लिया था कि सर अब्दुल रशीद उस वक्त अपनी कोठी में मौजूद है, जो रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर ही वाक़ है। इसलिए उसकी कार रिसर्च लेबोरेटरी की तरफ उड़ी चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो रिसर्च लेबोरेटरी के अजीमुशान गेट पर पहुंच गया, जहां मुसल्ला पहरा था। इमरान ने कार गेट के करीब रोकी और फिर उतरकर सीधा गेट से मुल्का केबिन की तरफ चल पड़ा, जहां मुसल्ला दस्ते का इंचार्ज बैठा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम या इंचार्ज साहब। इमरान ने अंदर दाखिल होते ही सामने तवील और मेज के पीछे हुए इंचार्ज से मुखातिब होकर कहा, जो ना सिर्फ खासा लहीम शहीम था बल्कि उसकी बड़ी बड़ी मूछें भी यूं अकड़ी हुई थी जैसे उसकी नाक में 2 कबूतर घुस गए हों और उनकी दुमें बाहर रह गई हों। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। इंचार्ज ने बड़े करख लहजे में इमरान को सर से पैर तक देखते हुए पूछा। वाह, जिंदगी में पहली बार सही कदर शनास से मुलाकात हुई है, जो सलाम का जवाब देते ही ताजा कलाम सुनाने के लिए तैयार हो गया है। बहुत खूब, तो सुनिए, ताजा गजल कही है। इमरान ने बड़े इत्मीनान से सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मूछें मेरे आशिक की यूं हैं जैसे रेलवे लाइन की पटरियां हो। माफ कीजिए, काफिया रदीफ तो नहीं बना, लेकिन बहरहाल जदीद दौर के शौरा ऐसे ही होते हैं। काफिया रदीफ वाली शायरी का जमाना तो लद गया। इमरान ने शेर सुनाने के साथ साथ खुद ही माजरत भी शुरू कर दी। क्या आप पागल हैं? इंचार्ज ने इंतहाई गुसीले लहजे में बड़े करकदार अंदाज में कहा। नहीं जनाब, भला आपका ओहदा मैं कैसे संभाल सकता हूं? यह आप ही को मुबारक रहे। इमरान ने बड़े सादत मंदाना लहजे में जवाब दिया। शट अप यू नॉनसेंस। इंचार्ज बुरी तरह कड़का। अच्छा, मैं समझ गया, आप अंग्रेजी में शायरी करते हैं। बहुत खूब, माशाल्लाह, अच्छा मिसरा है। शट अप नॉनसेंस। दूसरा मिसरा क्या है हजरत? इमरान ने बाकायदा दाद देने वाले अंदाज में कहा और इंचार्ज का चेहरा यूं सुर्ख हो गया जैसे उसके सारे जिस्म का खून सिमट कर उसके चेहरे पर आ गया हो। वो खा जाने वाली नजरों से चंद लम्हों तक उसको घूरता रहा। फिर उसने चीख कर एक सिपाही को बुलाया। इसे बाहर निकालो, धक्के देकर बाहर निकालो। उसने अंदर आने वाले सिपाही से मुखातिब होकर कहा। भाई कमाल है, पहला मिसरा अंग्रेजी और दूसरा उर्दू में, ये दोगली शायरी भी खूब है, इमरान ने कहा और फिर उसने जेब में हाथ डालकर एक छोटा सा कार्ड निकालकर इंचार्ज के सामने यूं फेंक दिया जैसे बच्चे को बहलाने के लिए उसके सामने टॉफी फेंकी जाती है। उधर सिपाही जो इमरान को बाजू से पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, उसे कार्ड फेंकते देखकर यकदम रुक गया। इंचार्ज ने बड़े उसीले अंदाज में कार्ड पर नजरें डाली और दूसरा लम्हा उस पर कयामत बनकर टूटा। एक लम्हे के लिए उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो बुत बना कार्ड को घूरता रहा, फिर उसने सर झटक अपने आप को संभाला। अली इमरान, एमएससी डीएससी ऑक्सन, चीफ डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च काउंसिल। इंचार्ज ने फटी फटी आवाज में कार्ड पर लिखी हुई इबारत और दरमियान में सेंट्रल रिसर्च काउंसिल के मखसूस शनाख्ती निशान को देखते हुए कहा। जी आपका खादिम, अब सुनाऊं गजल? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ओ वेरी सॉरी जनाब, मेरा आपसे तारुफ ना था और फिर आपके आने की इत्तला भी हमें नहीं मिली। इंचार्ज की सारी करख्तगी कार्ड और उस पर बने हुए शनाख्ती निशान को देखते ही गायब हो गई थी और अब वो सरापा इंकिसार बना हुआ था और जाहिर है उसे बनना ही था, क्योंकि सेंट्रल रिसर्च काउंसिल मुल्क में रिसर्च का सबसे बड़ा इदारा था और रिसर्च लेबोरेटरी भी उसके तहत आती थी और फिर उसका चीफ डायरेक्टर। इसलिए इंचार्ज गरीब की क्या जगह थी। चलो तुम नहीं सुनते तो मैं सर अब्दुल रशीद को सुना दूंगा, बहरहाल ताजा गजल तो जरूर सुनानी है, इमरान ने बड़े मायूसाना लहजे में कहा। मैं उन्हें इत्तला करता हूं जनाब, इंचार्ज ने कहा और फिर उसने मेज पर पड़े इंटरकॉम का बटन दबा दिया। यस सर, दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। सर अब्दुल रशीद से बात कराएं, मैं गेट इंचार्ज बोल रहा हूं, इंचार्ज ने मौदबाना लहजे में कहा। 1 मिनट होल्ड कीजिए। दूसरी तरफ से शायद ऑपरेटर बोल रही थी। अब्दुल रशीद स्पीकिंग, क्या बात है? चंद लम्हों बाद इंटरकॉम में एक सपाट आवाज गूंजी। सर यहां गेट पर सेंट्रल रिसर्च काउंसिल के चीफ डायरेक्टर अली इमरान साहब मौजूद हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, इंचार्ज ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। सेंट्रल रिसर्च काउंसिल के चीफ डायरेक्टर अली इमरान? सर अब्दुल रशीद ने सोचते हुए कहा और फिर एक लम्हे की खामोशी के बाद उनकी आवाज उभरी। उन्हें कोठी पर ले आओ, मैं उनका मुंतजिर हूं, सर अब्दुल रशीद ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। आइए सर, मैं खुद आपके साथ चलता हूं, इंचार्ज ने उठते हुए कहा। अरे इस तकलीफ की जरूरत नहीं है, तुम कोई सिपाही मेरे साथ कर दो, इमरान ने बड़े बेनियाजाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। रोशनदीन साहब को साथ ले जाओ और उन्हें सर अब्दुल रशीद की कोठी तक पहुंचाओ, इंचार्ज ने कमरे में खड़े हुए मुसल्ला सिपाही से कहा।
یس سر، آئیے سر، سپاہی نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا اور پھر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمران بھی اس کے پیچھے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی کی رہنمائی میں وہ کار چلاتا ہوا ایک چھوٹی سی کوٹھی کے پورچ میں پہنچ گیا۔ سپاہی اسے وہاں پہنچا کر سلام کرتا ہوا واپس چلا گیا اور عمران کار کا دروازہ بند کر کے برآمدے سے ہوتا ہوا سائٹ کے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہاں ایک مسلح سپاہی ہاتھ میں مشین گن پکڑے بڑی مستعدی سے پہرا دے رہا تھا۔ اس کے انداز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی صورت میں عمران کو دروازے کے اندر داخل نہ ہونے دے گا۔ السلام علیکم بھائی سپاہی صاحب، عمران نے اس کے قریب پہنچ کر بڑے فدویانہ انداز میں ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرتے ہوئے کہا اور سپاہی اس کے عجیب و غریب رویے پر ششدر رہ گیا۔ بھائی صاحب یہاں کوئی عبدالرشید صاحب رہتے ہیں؟ سنا ہے کسی لاٹری واٹری کے انچارج ہیں۔ عمران نے یوں پوچھا جیسے کوئی جاہل دیہاتی شہر میں آ کر اپنے کسی عزیز کا پتہ پوچھتا ہوا پھر رہا ہو۔ یہ سر عبدالرشید کی کوٹھی ہے، آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ سپاہی نے انتہائی کرخ لہجے میں کہا۔ بھائی میں کار پر بیٹھ کر آیا ہوں، اور یہ کوٹھی کیا ہوتی ہے؟ مکان تو ہوتا ہے یا پھر کوٹھا، اور اگر کوٹھا بھی نہ ہو تو کوٹری، لیکن یہ کوٹھی، عمران کی زبان چل نکلی تھی۔ کوٹھی کا مطلب ہے بنگلہ، سپاہی نے عمران کو ازراہ ترحم سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا میں سمجھ گیا، وہ بنگال قسم کی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہیڈ عبدالرشید، عمران نے مسمی سی صورت بنا کر کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ سپاہی کو جواب دیتا اچانک دروازہ کھلا اور ایک باروب اور پروقار شخصیت کا مالک دروازے پر نظر آیا۔ کیا بات ہے یونس، اور آپ کون ہیں؟ آنے والے نے پہلے سپاہی سے مخاطب ہو کر پوچھا اور پھر براہ راست عمران سے مخاطب ہو گیا۔ صاحب جی سلام، مجھے ہیڈ عبدالرشید صاحب سے ملنا ہے، میرا نام علی عمران ہے۔ عمران نے بڑے عاجزانہ لہجے میں باقاعدہ سلام کرتے ہوئے کہا۔ ہیڈ عبدالرشید، آپ وہی علی عمران تو نہیں جس کے متعلق گیٹ کے انچارج نے ابھی ٹیلی فون کیا تھا؟ آنے والے نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ اس کے چہرے سے محسوس ہو رہا تھا جیسے عمران کی شخصیت کے بارے میں الجھ گیا۔ ارے ہاں، آپ کو پتہ لگ گیا؟ بھائی کمال ہے، آپ تو نجومی ہیں، ذرا جلدی سے ذائچہ نکال کر بتائیے کہ ہیڈ عبدالرشید صاحب کہاں ملیں گے؟ عمران نے خوشی سے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ آپ چیف ڈائریکٹر سینٹرل ریسرچ کونسل ہیں؟ آنے والے نے عمران کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے یقین نہ آنے والے لہجے میں پوچھا۔ کمال ہے، آپ تو نجومیوں کے بھی استاد ہیں، بغیر ذائچہ نکالے سارا حال آپ کو معلوم ہے۔ واہ واہ، آپ یہاں بنگلہ از قسم بنگال میں، سوری کوٹھی میں کیا کر رہے ہیں؟ چلیے کسی فٹ پاتھ پر ڈیرا لگا لیتے ہیں، خوب کمائی ہوگی، عمران نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ آپ اندر آ جائیے۔ سر عبدالرشید نے کچھ لمحوں کے تذبذب کے بعد ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، ان کی آنکھوں میں گہری سوچ کے آثار نمایاں تھے۔ اچھا شکریہ، میں تو سمجھا تھا کہ ساری زندگی کا حال آپ یہیں دروازے پر کھڑے کھڑے ہی بتا دیں گے، عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ تشریف رکھیے، سر عبدالرشید نے اس بار قدرے کرخ لہجے میں کہا، اور عمران یوں کرسی پر ڈھیر ہو گیا جیسے اسے ایک لمحے کے لیے بھی دیر ہو گئی تو اس پر آفت ٹوٹ پڑے گی۔ اپنا شناختی کارڈ دکھائیے۔ سر عبدالرشید کا لہجہ ضرورت سے زیادہ ہی کرخت ہوتا چلا جا رہا تھا۔ شناختی کارڈ؟ کمال ہے، آپ کو ایک انسان کی زبان پر اعتبار نہیں ہے اور ایک کاغذ کے پرزے پر زیادہ اعتماد ہے، عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یونس، سر عبدالرشید نے اچانک باہر کھڑے ہوئے مسلح سپاہی کو آواز دی۔ یس سر، سپاہی نے تیزی سے اندر داخل ہوتے ہوئے جواب دیا۔ ان صاحب کو کوئی حرکت نہ کرنے دینا، میں ذرا سینٹرل ریسرچ کونسل سے بات کر لوں، سر عبدالرشید نے تیز نظروں سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور سپاہی نے مشین گن یوں عمران پر تان لی جیسے وہ ذرا بھی اپنی جگہ سے ہلا تو وہ گولی چلا دے گا، لیکن عمران یوں اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا جیسے اسے کسی بات کی پرواہ ہی نہ تھی۔ سر عبدالرشید نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر آپریٹر سے سینٹرل ریسرچ کونسل کا نمبر ملانے کے لیے کہا۔ وہ ٹیلی فون کرنے کے ساتھ ساتھ عمران کو بھی گھورتے جا رہے تھے۔ ان کے انداز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا غیر ملکی جاسوس پکڑ لیا ہو۔ سر بات کیجئے، چند لمحوں بعد آپریٹر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہلو، میں عبدالرشید ڈائریکٹر ریسرچ لیبارٹری بول رہا ہوں، سر عبدالرشید نے بڑے پروقار لہجے میں کہا۔ یس، سیکرٹری ٹو چیف ڈائریکٹر، فرمائیے، دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ چیف ڈائریکٹر صاحب سے بات کروائیے، سر عبدالرشید نے سخت لہجے میں کہا۔ معاف کیجئے، وہ آپ سے ہی ملنے کے لیے یہاں سے گئے ہوئے ہیں، کیا آپ کے پاس نہیں پہنچے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ اوہ، کیا نام ہے ان کا؟ سر عبدالرشید نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ علی عمران صاحب، سیکرٹری نے جواب دیا، اور سر عبدالرشید کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے جیسے انہیں کسی نے اچانک گہرے کنویں میں دھکیل دیا ہو۔ مگر پہلے تو انیس صادق صاحب چیف ڈائریکٹر تھے، سر عبدالرشید نے رک رک کر پوچھا۔ آپ کی بات درست ہے جناب، انہیں حکومت نے ڈیپوٹیشن پر کہیں بھیج دیا ہے، اب علی عمران صاحب ہی چیف ڈائریکٹر ہیں، نوجوان آدمی ہیں، وہ اگر ابھی تک آپ کے پاس نہیں پہنچے تو پہنچنے والے ہوں گے، سیکرٹری نے جواب دیا۔ اوکے، تھینک یو، سر عبدالرشید نے بڑے ڈھیلے لہجے میں جواب دیا اور پھر ریسیور یوں کریڈل پر رکھ دیا جیسے ہارا ہوا جواری آخری بازی ہارنے کے بعد پتے رکھتا ہے۔ تم باہر جاؤ یونس، سر عبدالرشید نے سپاہی سے کہا، اور سپاہی تیزی سے واپس مڑا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمران کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ تیر رہی تھی، وہ اس لیے مطمئن تھا کیونکہ وہ اس بات کا انتظام پہلے ہی کر کے آیا تھا۔ انیس صادق صاحب سے اس کی پرانی واقفیت تھی، دانش منزل سے نکل کر اس نے پہلے انہیں فون کر کے سارا پروگرام طے کر لیا تھا، اور ظاہر ہے انہوں نے سیکرٹری کو اس بارے میں ہدایات دے دی تھی۔
مجھے افسوس ہے جناب کہ میں آپ کو غلط سمجھا۔ سر عبدالرشید نے معذرت بھرے انداز میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن جس غلطی کا نتیجہ ملک کے لیے نقصان کی صورت میں نکلے اس غلطی کی سزا بہت سخت ہونی چاہیے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور اس کے چہرے سے حماقتوں کی نقاب یوں اتر گئی کہ سر عبدالرشید بری طرح چونک پڑے تھے۔ کیا مطلب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر عبدالرشید نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ سر عبدالرشید، اس لیبارٹری میں حکومت کروڑوں روپے اس لیے خرچ نہیں کرتی کہ آپ جو نئی ایجادیں کریں وہ حکومت کے کام آنے کے بجائے مجرموں کے ہتھے چڑھ جائیں۔ عمران کا لہجہ بہت سخت تھا۔ ایجاد، مجرم، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر عبدالرشید کی آنکھوں میں شدید الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ سر عبدالرشید، آپ کی لیبارٹری میں ایک اہم ترین ایجاد ہوئی ہے اور آپ نے اس ایجاد کے سلسلے میں حکومت کو سرے سے آگاہ ہی نہیں کیا، حالانکہ بین الاقوامی مجرم اس ایجاد کو حاصل کرنے کے لیے میدان میں کود پڑے ہیں۔ عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا، آپ کو اس ایجاد کے بارے میں کیسے علم ہوا اور بین الاقوامی مجرم، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر عبدالرشید کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا۔ سر عبدالرشید، آپ یا آپ کے ساتھیوں کی حب الوطنی یا دیانتداری پر مجھے کوئی شبہ نہیں، لیکن آپ صرف سائنسدان ہیں، آپ کو یہ علم نہیں کہ آپ کی ایجاد کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے اور آپ نے خود ہی یہ راز منکشف کیا ہے اور مجرموں نے اس کے حصول کے لیے جال پھیلا دیا ہے۔ عمران اب پوری طرح سنجیدہ تھا۔ میں نے، یہ ناممکن ہے، میری زبان سے اس سلسلے میں ایک لفظ بھی نہیں نکل سکتا، سر عبدالرشید نے بڑے مضبوط لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے گزشتہ دنوں جرمنی میں ایک سائنس کانفرنس میں شرکت کی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، میں سرکاری طور پر اپنے ملک کی نمائندگی کر رہا تھا، سر عبدالرشید نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہاں آپ نے ایک نجی محفل میں شراب پی اور پھر شراب کے نشے میں آپ نے اس ایجاد کا ذکر کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بین الاقوامی مجرموں کی تنظیم اس کے حصول کے لیے میدان میں کود پڑی ہے، اور اگر سیکرٹ سروس کے سربراہ ایکس 2 کی طرف سے ہمیں مطلع نہ کیا جاتا تو یقیناً یہ ایجاد اور اس کا فارمولا آپ سے حاصل کر لیا جاتا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میں نے شراب کے نشے میں ایجاد کا ذکر کیا؟ مجھے تو یاد نہیں، اور پھر چیف آف سیکرٹ سروس کو اطلاع مل گئی، عجیب بات ہے۔ سر عبدالرشید کی آنکھوں میں اب خوف اتر آیا تھا۔ سر عبدالرشید، مسئلہ صرف ایجاد کر لینے کا نہیں ہوتا بلکہ اس کی حفاظت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ آپ کو ایجاد ہوتے ہی حکومت کو اطلاع کرنی چاہیے تھی تاکہ اس ایجاد کی حفاظت کا معقول اور مناسب بندوبست کیا جا سکتا، عمران نے کہا۔ اوہ، میرے تو ذہن کے کسی گوشے میں اس بات کا بعید ترین خیال بھی نہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ اس ایجاد کو مزید بہتر بنا کر حکومت کو پیش کروں۔ آپ یقین کیجئے میرے ذہن میں کوئی غلط خیال نہ تھا، سر عبدالرشید نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی ساری اکڑفوں اس طرح نکل گئی تھی جیسے غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے، اور اگر آپ کی دیانتداری پر ذرا بھی شک ہوتا تو اب تک آپ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اہم ترین ایجاد کو فوری طور پر حکومت کے حوالے کر دیں تاکہ اس کی حفاظت کا معقول بندوبست کیا جا سکے۔ عمران نے مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا، جناب اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ ایجاد ابھی میرے ذہن کے مطابق مکمل نہیں ہے اور ابھی اس سے کوئی ٹھوس فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، سر عبدالرشید نے کہا۔ وہ کیسے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کے پوچھنے کا انداز ایسا تھا کہ سر عبدالرشید کو مجبوراً روشن سائی کی تفصیلات اسے بتانی پڑی۔ عمران حیرت بھرے انداز میں یہ تفصیلات سن رہا تھا۔ حیرت انگیز، مجھے فخر ہے کہ ہمارے سائنسدان ریسرچ ورک میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں، عمران نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ وہ واقعی اس ایجاد کے بنیادی فارمولے سے بہت متاثر ہوا تھا، لیکن میرے نقطہ نظر سے اس ایجاد سے فی الحال دہشت تو پیدا کی جا سکتی ہے لیکن کوئی ٹھوس کام نہیں لیا جا سکتا۔ مثلا کسی جنگی جہاز کا روشن سایہ اصل بمباری نہیں کر سکتا، لیکن کسی انسان کا روشن سایہ کسی دوسرے شخص کو پکڑ نہیں سکتا، اسے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر اس پر مزید ریسرچ کر کے اسے اس انتہا تک پہنچا دیا جائے کہ ایک روشن سایہ بالکل ٹھوس آدمی کی طرح تمام کام سر انجام دے لیکن بذات خود وہ سایہ ہو، سر عبدالرشید نے کہا۔ ہاں، اگر ایسا ہو جائے تو شاید دنیا کا نظام ہی بدل جائے، تمام جنگی اسلحہ بیکار ہو جائے، لیکن سر عبدالرشید مسئلہ یہ ہے کہ مجرم اس فارمولے کو حاصل کرنے کے در پہ ہیں، اور اگر انہوں نے یہی فارمولا حاصل کر لیا تو وہ اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کسی جرنیل کا روشن سایہ پیدا کر کے تمام جنگی دفاعی راز اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی اس ایجاد سے بہت متاثر ہو رہا تھا۔ جناب میرے خیال میں اس کا امکان تو نہیں، کیونکہ لیبارٹری میں جہاں یہ فارمولا موجود ہے وہاں حفاظت کا انتہائی سخت نظام ہے جسے توڑنا کسی کے بس کی بات نہیں، سر عبدالرشید نے جواب دیا، اور پھر عمران کے پوچھنے پر اس نے لیبارٹری کے اسٹور کے گرد موجود حفاظتی اثاروں کی تفصیل بھی بتا دی۔ لیکن اس سائنسدان کو تو اغوا کر کے اس کے ذہن سے وہ فارمولا حاصل کیا جا سکتا ہے، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ایسا بھی ناممکن ہے۔ ہماری لیبارٹری کے اصول کے مطابق جیسے ہی کسی ایجاد کے فارمولے کا تجربہ کامیاب ہوتا ہے، اس سائنسدان کے ذہن سے وہ فارمولا مشینی طور پر صاف کر دیا جاتا ہے اور اسے پھر اس فارمولے کے متعلق سرے سے کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا، اور جس سائنسدان نے فارمولا ایجاد کیا ہے اس کا ذہن واش کیا جا چکا ہے، سر عبدالرشید نے کہا۔
آپ کو اس فارمولے کو مکمل کرنے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہے؟ عمران نے کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا، کیونکہ فارمولے کی تفصیلات معلوم ہونے کے بعد اس کی بھی یہ خواہش ہو رہی تھی کہ فارمولا اس اسٹیج تک پہنچ جائے جہاں روشن سایہ ایک سایہ ہونے کے باوجود ٹھوس اقدامات کر سکے۔ میرا خیال ہے کہ اگر بھرپور طریقے سے کام کیا جائے تو کم از کم 1 سال چاہیے، سر عبدالرشید نے سوچتے ہوئے کہا۔ اوکے، آپ قطعاً بے فکر ہو کر اس کام میں لگ جائیے، میں چیف آف سیکرٹ سروس کو رپورٹ کر دوں گا، وہ خود ہی ان مجرموں سے نپٹ لے گا۔ یہ فارمولا ہمارے ملک کے لیے بے حد اہم ہے، اس پر پوری دل جمعی سے کام ہونا چاہیے۔ عمران نے کھڑے ہوتے ہوئے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ شکریہ، میں کوشش کروں گا کہ ہم جلد از جلد اسے تکمیل تک پہنچا دیں، سر عبدالرشید نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے، اور سنیں، اگر کسی بھی وقت آپ خطرہ محسوس کریں یا آپ کو کسی آدمی یا اپنے سٹاف کے ممبر کی کوئی بھی حرکت مشکوک معلوم ہو تو آپ چیف آف سیکرٹ سروس کو سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کے ذریعے اطلاع کر دیں، باقی کام سیکرٹ سروس والے خود ہی کر لیں گے، عمران نے کہا۔ بہتر، میں خیال رکھوں گا، سر عبدالرشید نے جواب دیا، اور عمران اس سے مصافحہ کر کے کوٹھی سے باہر نکل آیا۔ زندہ سائے، چوتھا باب، اختتام۔